अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई के कामों में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। अपनी बहुत ही खूबसूरत से बुक हम सब जानते हैं कि जन्नत बुला रही है। तो आज देखते हैं कि कौन-सा अमल है जिसकी तरफ इंशाअल्लाह हमारी रहनुमाई की गई है। और वो आज जो अमल है अच्छे काम के अजरा से अजर सवाब का इजरा। क्या सैयदना जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फउमिला बिहा कान लहू अजरुहा व मिस्लु अजरि मन अमिला बिहा ला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैआ वमन सन्ना सुन्नतन सय्यिअतन फउमिला बिहा कान अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा ला यनकुसु मिन औज़ारिहिम शैआ। जिस शख्स ने अच्छा तरीका जारी किया और उस पर अमल किया जाने लगा तो उसे उसका अजर भी मिलेगा और जो शख्स इस पर अमल करेगा उसके अजर जितना अजर भी उसे मिलेगा। सुभान अल्लाह। इन तमाम के अजर सवाब में से कुछ कमी नहीं की जाएगी और जिसने कोई बुरी यानी बुरा तरीका जारी किया और उस पर अमल किया जाने लगा तो उस पर उसका अपना गुनाह भी होगा और जो जो उस पर अमल करेगा उसका गुनाह भी उसे मिलता रहेगा। इनमें से किसी के गुनाह से कुछ कमी नहीं की जाएगी। देखिए सुन्नत का जो लुग़वी मायने है ना, तरीका है ना? और सुन्नत अपने लुग़वी मायने में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा तरीका जारी करने का मतलब क्या है कि रफ़ा आमा से मुतल्लिक़ किसी भी अच्छे काम की उसके किसी भी अच्छे काम की ज़रूरत थी और कोई उसे कर नहीं रहा था, तो उसने वो काम कर दिया या किसी सुन्नत पर अमल लोगों ने छोड़ दिया था, मतरूक कर दिया था, तो उसने उस पर अमल शुरू कर दिया। इसको देखकर दूसरे लोगों में भी शौक पैदा हुआ और उन्होंने भी इस पर अमल शुरू कर दिया। तो ऐसे शख्स को सिर्फ़ अपने हिस्से का नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के बराबर भी अज्र सवाब मिलेगा जो उस पर अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। आज आपने एक सुन्नत पर अमल करना शुरू किया और अल्लाह के इज़्न से क्या हुआ कि आपने जब वो खुद अमल किया और वो सुन्नत मतरूक हो चुकी थी, यानी उसको लोग छोड़ चुके थे और आपने उसको उससे शुरू किया और आपको देखा-देखी आपने लोगों को बताया, उन्होंने भी अमल करना शुरू कर दिया, तो उन तमाम लोगों के बराबर भी आपको अजर मिलेगा, जो भी लोग उस पर अमल करेंगे। साथ ही और अगर किसी ने बुरा तरीका जारी करने का मतलब क्या है कि पहले एक आदमी बुरा काम यानी पहले एक बुरा काम मौजूद नहीं था, लेकिन एक शख्स ने उसकी इब्तिदा कर दी, फिर उसकी देखा-देखी दूसरे लोग भी वो काम करने लगे, तो उस आदमी को अपना गुनाह भी मिलेगा और जो शख्स वो काम करता रहेगा, उसके गुनाह के बराबर उसको भी गुनाह मिलता रहेगा।
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। आप देखिए किसी ने एक गुनाह का यानी इब्तिदा ली, और उसको देखा, देखिए दूसरे दूसरे ने भी उस गुनाह को करना शुरू कर दिया। आज आप देखिए ना, बिदात कितनी आम है ना, एक ने शुरू की, अब उसको देखा देखी जितने लोग उन बिदात को करते जा रहे हैं, तो हर एक को अपना अपना गुनाह तो है, लेकिन जिस शख्स ने शुरुआत शुरू की थी यानी उस काम को शुरू किया था, तो उसके हिस्से में हर एक का गुनाह भी जा रहा है। अल्लाह यानी उसके गुनाह के बराबर उसको भी गुनाह मिलता रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम की सोचिए, जो पहले बेटा था काबिल, उसने सबसे पहला नाहक कत्ल किया, तो कयामत तक जितने भी कत्ल होते रहेंगे, उन तमाम का गुनाह किसको मिलता रहेगा? काबिल को मिलता रहेगा। तो जो जिस चीज को स्टार्ट करेगा, उसी के मुताबिक वैसे ही जजा पाएगा। इसीलिए तो कुरान मजीद में मेंशन किया है ना, इन अहसनतुम लि अनफुसिकुम, अगर तुम अच्छा करोगे तो अपने नफ्सों के लिए अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुमने बुरा किया तो उसका वबाल भी तुम पर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सुन्नतों को, जो सही तरीका ज़िंदगी है, जो तरीका है, जो उसको सही तौर पर अपना कर वाक़ई जो सुन्नतें अब मतरूक हो चुकी हैं, लोग जानते भी नहीं हैं, उनको आम करने वाला बनाए। अब आगे देखिए, हुसूल इल्म के बदले में इनामात इलाही। अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब इल्म के लिए आए, क्या खुशखबरी मिल रही है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व इन्ना तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहु कुल्लु शैइन हत्तल हितानु फिल बहर। हुसूल इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है, और बिलाशुबा तालिब इल्म के लिए हर चीज बख्शिश की दुआएं करती हैं, हर चीज। सुभान अल्लाह, इमेजिनेशन में लाए, आप क्लास ले रहे हैं और आपके लिए हर चीज बख्शिश की दुआएं कर रही हैं, हत्ता कि समुंदर में मौजूद मछलियां भी। सफवान बिन अस्साल रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते भी सुना, मा मिन खारिजी यखरुजु मिन बैतिही यतलुबुल इल्म इल्ला वदअत लहुल मलाइकतु अजनिहतहा रिदन बिमा यस्ना। जो भी शख्स अपने घर से हुसूल इल्म की गर्ज से निकलता है, तो क्या होता है? फरिश्ते उस काम से खुश होकर जो वो करने जा रहा है, उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। हुसूल इल्म से फ़क़त इंसान की ज़ात ही नहीं सँवरती, बल्कि इसमें उसकी उख़रवी निजात का सामान भी है। इससे बढ़कर खुशबख्ती मेरी और आपकी क्या हो सकती है कि फ़रिश्ते अपने नूरानी परों को तालिबे इल्मों के कदमों तले बिछा देते हैं, और इल्म के जो तलाश करता है, उसके लिए हर चीज़ मग़फ़िरत की दुआएँ करती, यहाँ तक कि समुंदर की तह में तैरती मछलियाँ भी उसके हक़ में दुआ गो होती हैं। किस कदर खुशखबरी है, किस कदर सआदतें हैं ना, जो इल्म के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम थोड़ा-सा इल्म लेके उसको काफ़ी समझते हैं। उसके अंदर कोई इस्तिक़ामत नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई दवाम नहीं, थोड़ा हो लेकिन मुसलसल ज़िंदगी के साथ ये सफ़र चलता रहे, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो जितनी भी लोग हमारे लिए मग़फ़िरत कर रहे हैं, इवन समंदर की तह में तैरती मछलियाँ भी हमारे लिए दुआ मग़फ़िरत की दुआ कर रही हैं। फ़रिश्ते कैसे अपने तालिबुल इल्मों के लिए कदमों तले बिछा देते हैं अपने परों को। हर चीज़ दुआए मग़फ़िरत हमारे लिए दुआ कर रही है, तो इस चीज़ से हम कभी महरूम ना हो और कुछ न कुछ सीखते सिखाते रहें। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, बेस्ट अमंग दोज़ हू लर्न एंड टीच द कुरान। तो में से बेहतरीन वो है जो लर्न करते हैं, अल्लमा, यानी जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। इसी तरह देखिए, आगे एक और है, क्या? तालिबुल इल्मों के लिए जन्नत की राह आसान हो जाती है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। सुभान अल्लाह। दूसरा क्या? पहले पहले क्या है? मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन सह्हलल्लाहु लहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह व मन अबतअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु।
جو شخص حصول علم کے لیے کسی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کا ایک گھر دنیا میں اور ایک گھر جنت میں نا، تو یاد رکھیے جنت کے گھر کو جانا ہے تو پھر علم کے راستے پر چلنا ہے، اس سے آپ کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جائے گی، اس گھر کو لینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمیں اس دین کے راستے میں، اس علم کے راستے میں استقامت دے کہ واقعی ہم استقامت کا پہاڑ بن جائیں اور اس پر واقعی جو علم لیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب لاسٹ میں انشاءاللہ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ وضو کے ساتھ جسم کا ہر عضو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ عبداللہ یعنی سیدنا عبداللہ صنہبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تودع العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وَإِذَا اسْتَنْصَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له۔ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑتا ہے تو اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کے ناک سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پلکوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کا مسح کرنے سے اس کے کانوں سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر آنا اور اس کی نماز اس کے لیے اضافی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی گناہ تو سارے وضو کے پانی کے ساتھ ہی بہ جاتے ہیں اور سارا جسم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، پھر جو نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں بلکہ اضافی اجر و ثواب ذخیرہ کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں ہم وضو کرتے وقت اس کیفیت کو محسوس کریں کہ کیسے ہم کلی کر رہے ہیں تو منہ سے گناہ نکل رہے ہیں، ناک جھاڑ رہے ہیں تو کیسے ناک سے گناہ خارج ہو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں تو کیسے چہرے کے گناہ نکل رہے ہیں نا، اور پھر کیسے اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو ہاتھوں سے کیسے گناہ نکل رہے ہیں، ناک اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ نکلتے جا رہے ہیں نا، اور پھر انسان مسجد میں چل کر جاتا ہے اور اس کی نماز کیسے اس کے لیے اضافی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنے آج بچوں کو، اپنے لڑکوں کو یہ حدیث سنائیں کہ وہ مسجد میں چل کر جائیں گے جب وضو کر کے اچھی سے اس وننگز کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کیسے ویسے ان کی کتنی مغفرت ہو گئی گناہوں کی، اور کہا یہ کہ اضافی اجر و ثواب کیسے ملے گا نماز کی شکل میں، اور کہ کتنا زیادہ نماز میں آپ فوکس دے، کس طرح آپ نے وہ نماز پڑھی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس عبادت کو کرنے والا بنائے کہ یہ جو وضو ایک عبادت ہے تو اس کو واقعی صحیح معنوں میں دل کی حضوری کے ساتھ اس کو کرنے والا بنائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں جب اچھے سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ دور کرنے والا اور ہمیں اضافی اجر دینے پر قادر ہے۔ چلیے انشاءاللہ یہیں پر رکیں گے اور اب انشاءاللہ اپنی حفظ کی طرف چلیں گے۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں، الحمدللہ سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 12 کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔
پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے۔ آپ نے مسلسل کوشش کرنی ہے اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کوشش کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ آج آپ نے حدیث کا مفہوم دیکھ لیا کہ آپ کے لیے علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے نا۔ ابھی آپ نے حدیث بھی دیکھی، تو یہ اس راستے پر بہت کچھ جسے کہا جائے دعائیں بھی ہیں، مغفرتیں بھی ہیں، اللہ کی مدد بھی ہے، اور بیسٹ لوگ یہی ہیں۔ تو آیت نمبر دیکھیے 12 کو، وَلَوْ اور کاش تورا آپ دیکھیں اذل مجرمون جب مجرم ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے پاس کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا اور سن لیا ہم نے، فرجعنا پس لوٹا دے ہمیں، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، انا بے شک ہم موقنون یقین کرنے والے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ آپ سب ریڈی ہو جائیں، انشاءاللہ آیت نمبر 12 کو دیکھیں گے، لیکن انشاءاللہ پیچھے سے ایک دفعہ ریوائز کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب انشاءاللہ پیچھے سے روز ریوائز کیجیے اپنے نمازوں میں، یا ویسے بھی جب بھی آپ کو جس طرح سے بھی ٹائم ہونا، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پریکٹس انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے آیت نمبر 1 سے دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 12 کو آرام سے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وقالوا
أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. انشاءاللہ آج کی آیت کو دیکھے گا انشاءاللہ، جو ہماری آیت ہے آیت نمبر 12. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. چلیے ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. آپ چاہیں تو اس کو ایک اسٹریچ میں پڑھ لیں، یا پھر آپ اس کو صالحہ پہ روکے آپ آگے سے اس کو ان موقنون پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. لو لو جو ہے یہاں پہ دیکھیے آپ کا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے. لو آپ کا واو لین ہے، لو او بو، تو انشاءاللہ لین کو آپ آلموسٹ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے. لو، ٹھیک ہے، لو میں لو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لو لو لو. را کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے انشاءاللہ. را کو ہیوی کرنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ کیونکہ حمزہ اس کا سبب ہے، حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے. را فل آف ماؤتھ، یہ تکرار نہیں ہوتا. را آپ کو انشاءاللہ 4 to 5 کاؤنٹ آپ کی مد آ رہی ہے، مد جائز منفصل. ٹھیک ہے. اے ذل لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. ای ذل مجرمون، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. ای ذل ذال ہے نا، نوٹ زا. ای ذل میم پہ دمہ، جیم پہ جو ہے آپ کا قلقلہ. مجری مون، مو آپ کا واو مت دیا. نا کی سو، نا اور سو یہ دونوں آپ کا ایک الف مت دیا ہے اور ایک واو مت دیا. دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا، جیسے آپ نے مونا کو پڑھا تھا، مون کو. ٹھیک ہے. را کی دمہ جسے کہا جائے ہیوی کیجیے گا. او آپ کا 2 کاؤنٹ واو مت دیا. سین کی کسرت شارپ. ہم جو ہے آپ کا ناقص غنہ. عند ربہم، نون ساکن پہ آپ نے اغفا کرنا ہے. ٹھیک ہے. دا ربی، را کو ہیوی کیجیے گا، اور پھر ربنا پہ آپ نے جسے کہا تھا را کو ہیوی کرنا ہے.
پھر آپ نے انشاءاللہ را کو ہیوی کرنا ہے، ربنا نا کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے مد الجائز منفصل، ٹھیک ہے۔ ابصرنا با، آپ پہ با پہ قلقلہ، ابصر صاد پہ ہیوی، را بھی ہیوی، صور، ٹھیک ہے، دونوں کو ہیوی نا، آپ کا الف مت دیا تو آپ اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، وسمیعنا، ٹھیک ہے، سمیع میں، ٹھیک ہے، تو می کو کسرہ کو باریک کیجیے گا، سمیعنا، آئین بھی ہے تو تھوڑا سا بہت می نہیں ہوگا، ایک دم می، تھوڑا سا ایسے، کیونکہ آئین کو اپنی می، آئین کو واضح کرنا ہے، سمیعنا، نا کو آپ نے 2 کاؤنٹ انشاءاللہ، فارو، را کو ہیوی، فارو، را، فا اف نا، فارو، را ہیوی، جی، جی، ٹھیک ہے، جیم کی کسرہ کرتے ہوئے آئین کو پڑھیے گا، جی نا، نا کو آپ کو الحمدللہ آپ کا 2 کاؤنٹ اگین، نعمل، ٹھیک ہے، نا، نون کی فتح کو واضح کرتے پھر آئین کو مرج کیجیے گا، نعمل، لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، سواد کو فل آف ماؤتھ کے ساتھ 2 کاؤنٹ، صالحن، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو روکتے ہیں تو صالحا، لیکن اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو صالحن، اور پھر آپ نے دیکھی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو تنوین اور نون ساکن کے آپ نے 4 رول پڑھے تھے نا، اس میں سے ایک رول کیا تھا آپ کا اظہار حلقی، تو آپ کو پتہ ہے نیکسٹ ورڈ میں حمزہ آ رہا ہے تو صالحن، ان، ٹھیک ہے، یہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، اکمل غنہ، ٹھیک ہے، آپ اس پہ ہولڈ کریں گے، ان، ٹھیک ہے، وائبریشن ان یور نوز، اینڈ دین نا کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اینڈ دین آپ نے الف مدیہ، دین مو، اگین آپ کا واو مدیہ، موقی، قاف کی کسرہ باریک انشاءاللہ، موقی نون، اب اس کو ہیوی نہیں کر سکتے کسرہ کے ساتھ، کچھ لیٹرز جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، جیسے اس میں ہو جاتا ہے سی، ضی، طی، ظی، لیکن قی کے اندر نہیں، وہ کسرہ کے ساتھ اس میں ہیوینس نہیں آتی، موقنون، نو کو اسٹریچ کریے گا اور پورا نو کو اسٹریچ کرتے ہوئے نون پہ آپ نے جزم دینا ہے، تو جزم دیں گے تو ناقص غنہ، لیکن ناقص غنہ کو آپ نے اینڈ میں واضح کرنا ہے، ایسے نہیں کہ موقنون، نہیں، موقنون، ٹھیک ہے، اس طرح سے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ آپ نے اس کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کاش وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، تو کیا چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم کیسے اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے نا، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن مجرموں کی حاضری کا یہاں پہ حال بیان کیا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش آپ دیکھیں جب مجرم، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے بڑے بڑے جرائم پر اصرار کیا، کیسے ان کی حالت ہوگی، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اس دن وہ لوگ بھی رب کے سامنے خشوع سے سر جھکائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، جس نے کبھی بھی اللہ رب العزت کے آگے سر نہیں جھکایا، اس دن وہ جرائم کا اقرار کریں گے اور کیا ریکویسٹ کریں گے، واپسی کی درخواست کریں گے، کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، یعنی اب سارا معاملہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم کے اندر، سورہ مریم کے اندر، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج کیا ہوگا، ظالم کھلی گمراہی میں ہے، آج تو ظالم نہیں سننا چاہتا نا، لیکن کل کس قدر سننے والے ہوں گے، کس قدر دیکھنے والے ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 38، اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں
فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ سبحان اللہ! کیسے بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گئے نا، کہ سننے کی نہ سننے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ بات کو غور سے سنا جائے تاکہ جسے کہا جائے بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں انسان داخل نہ ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کل آگ کے ساتھی بن جائیں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت دار الجزا ہے، دار الامتحان یہ دنیا ہے۔ وہاں آپ کو ٹیسٹ نہیں ہوگا، وہاں تو بس آپ کو جزا ملے گی۔ ہم نیک عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب تو سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب یقین بھی آ رہا ہوگا تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ بیان کیا گیا، کون سی صورت ہے، سورہ الانعام کے اندر۔ اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنی رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، آخرت کا عقیدہ ہی نہیں تھا نا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے، تم جنائی کیا کرتے تھے نا، اب اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ گناہ گار لو قیامت کے دن کہ دیکھیے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ندامت کے مارے کیسے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ گناہ گار لوگ اعتراف کریں گے کہ ہم جس چیز کو جھٹلاتے تھے اسے ہم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ گناہ گار لوگ اعتراف کریں گے کہ ہم نے تیری وعیدوں کا انکار کیا، آج ہم نے اس کو، ان کی سچائی کو دیکھ لیا، اور ہم نے تیرے پیغمبروں کو جھٹلایا لیکن اب پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا ہے۔ لیکن کل یہ اعتراف کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، موت کے بعد کے یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اپنی دنیا کے اعمال کی وجہ سے جرائم ثابت ہو چکے ہوں گے، جس کے نتیجے میں ان کو ہمیشہ کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ تو آج اگر میں اور آپ اپنے گناہوں سے ریپینٹ کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نافرمانیوں کو چھوڑتے ہیں، ندامت اختیار کر کے واقعی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کل یہ جو کافر کی، یہ جو فاسق کی، یہ جو نافرمانوں کی کیفیت ہونے والی ہے کہ ندامت کے مارے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ہر بات کا اقرار کریں گے ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہم نے تیرے وعدوں کا یقین کر لیا، سچائی کو دیکھ لیا، لیکن اس وقت پیغمبروں کو جھٹلایا، تو آج جو تصدیق ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمیں صحیح معنوں میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو کچھ ہم سیکھیں، جو کچھ بھی ہم پڑھیں، تو آپ دیکھیے اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، ورنہ کل مجرموں کا جو حال ہونے والا ہے، کیسے وہ جسے کہا جائے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیسے کہیں گے ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج دے، ایک دفعہ نیک عمل دے دے، نیک عمل کی توفیق دے دے کہ ہم جائیں اور کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کو واپس بھیجا بھی کیا تو یہ دوبارہ وہی عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عملوں کو بدل دے، ہماری زندگی میں اس عمل کا نور آ جائے، ہماری زندگی میں واقعی وہ ساری چیزیں جو ہم پڑھے پڑھائیں سیکھے سکھائے، واقعی ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، تاکہ کل کی جو رسوائی ہے، ذلت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ انشاءاللہ گرامر کی طرف موو آن ہو جائیں گے، گرامر کو دیکھیں گے۔
اور گرامر کے اندر جو چیزیں ہم نے انشاءاللہ دیکھ لی ہیں، آپ دیکھیے کہ اس میں خاص کر دیکھیے عربی میں ترجمہ کریں یہ آپ کر چکے تھے، لیکن یہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، بعث اللہ موسیٰ الی فرعون۔ دیکھیے بعث فعل ہے، اللہ لفظ اللہ فاعل ہے، موسیٰ یہ کیا ہے، منصوب ہے، اور الی فرعون یہ جسے کہا جائے متعلق فعل ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اگر فاعل مفعول دونوں اسم ظاہر ہوں، کیونکہ اللہ بٹ اللہ فاعل بن رہا ہے، موسیٰ مفعول بن رہا ہے، تو دونوں جسے کہا جائے یہاں پہ کیا دیے جا رہے ہیں، دونوں اسم ظاہر ہے۔ لیکن اگر دونوں جسے کہا جائے ضمیر ہو تو ترجمہ کیسے کریں گے، بعثہ الی فرعون، اس نے بھیجا ہو اسے، اس نے اس کو بھیجا، کس کو بھیجا، کس کی طرف بھیجا، الی فرعون، اس نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل اسم ظاہر ہے مفعول اسم ضمیر ہو تو ترجمہ کیسے کریں گے، بعثہ اللہ الی فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف۔ اور اگر فاعل اسم ضمیر ہو مفعول اسم ظاہر ہو تو پھر کیسے، بعثہ موسیٰ الی فرعون، بھیجا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو الی فرعون، ٹھیک ہے، فرعون کی طرف۔ تو آپ پھر الحمدللہ ٹیکسٹ سے ہٹ کر مطلب الحمدللہ، مطلب آپ اس کو ٹیکسٹ کو الحمدللہ دیکھ کر آسانی کے ساتھ الحمدللہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب آگے آئیے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا ڈفرنس جو کہ آپ نے کیا ہوا تھا، جسٹ فار ریمائنڈر، کہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ فتح کھولا کس نے، زیدن زید نے، البابینی دو دروازے، بابانی کیوں نہیں آ رہا، بینی کیوں آ رہا ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے، کل مفعول منصوب، تو اس نے یعنی زید نے کھولا دو دروازے، ٹھیک ہے۔ اب جملہ اسمیہ دیکھیے، زیدن زید نے، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، فتح البابین، اب زیدن کیا ہے، اگر جملہ اسمیہ تو یہ مبتدا ہے، اور فتح یعنی فتح البابینی، تب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو جائے گا، فتح البابینی کو آپ کہیں گے کہ یہ دو دروازے کھولے کس نے، زید نے، یہ اس کا کیا ہو جائے گا، فتح، فتح یہ اس کا جسے کہا جائے خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور البابینی مضاف الیہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اب آپ دیکھیے ایک اور بتا رہے ہیں کہ اردو میں جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، یعنی زید نے دونوں دروازے کھولے، زید نے دونوں دروازے کھولے، مگر عربی زبان کے اعتبار سے اس میں ایک خفیف سا ڈفرنس ہے، اور وہ کیا ہے، ما فعل زید، زید نے ما کیا، فعل کیا، زید زید نے کیا کیا، جواب ہے فتح زید البابین، زید نے دو دروازے کھولے۔ لیکن اگر آ گیا من فتح البابین، کس نے دونوں دروازے کھولے، جواب آئے گا زید زید فتح 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 البابین، زید نے دو دروازے کھولے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا جواب اس سوال کے جواب میں ہے کہ زید نے کیا کیا، ٹھیک ہے، ما فعل، تو پھر اس کو بتا، دوسرا جواب اس سوال کے جواب میں کہ کس نے دروازے کھولے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سوال ہے کیا کیا تو پھر برب سے شروع کر رہے ہیں، اور اگر جسے کہا جائے کس نے تو پھر اسم سے شروع کر رہے ہیں، پھر زید پہلے آ جائے گا، اینڈ دین جسے کہا جائے یعنی جملہ اسمیہ سے شروع کر رہے ہیں، یعنی جسے کہا جائے مبتدا پہلے آ جائے گا، اینڈ دین خبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اگزامپل کو دیکھیے، یہ ساری چیزیں آپ کر چکے ہیں، اس لیے الحمدللہ میں تھوڑا تیزی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا، جملہ فعلیہ میں یاد رکھیے فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اگر فاعل فعل سے پہلے آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں خلق اللہ الارض، اب اس میں کیا ہے، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو، ٹھیک ہے، تو خلق کا کیا ہے، فعل، اللہ ورڈ اللہ کیا ہے، اس کا فاعل، الارض کیا ہے، آپ دیکھیے یہ کیا ہے، مفعول ہے، لیکن اب فاعل کو فعل سے پہلے لائیں گے، اگر یہ اللہ خلق الارض اگر ہم اس طرح کریں گے تو یاد رکھیے یہ اب جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن گیا، کیوں، کیونکہ اسم پہلے آ گیا اور یہ ورڈ اللہ مبتدا بنے گا، اور خلق الارض یہ کیا بن جائے گا، یہ جملہ فعلیہ کی شکل میں ورڈ اللہ کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
अच्छा, जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करने से क्या होता है, फ़ाइल पर ज़ोर देना और उसे नुमायाँ करना होता है। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जब जुमला फ़ेलिया को इस्मिया में तब्दील करते हैं, तो इसका मकसद क्या होता है कि फ़ाइल टूर ऑफ एक्शन, ठीक है, उस पर ज़ोर देना, उसको प्रोमिनेंट करना। मिसाल के तौर पे देखिए, ख़लक़ल्लाहुस समा, पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमानों को, ठीक है? अस्समा यानी आसमान को। अब यहाँ पे ज़ोर देने के लिए क्या होगा? आप अल्लाह को पहले ले आएँ, ठीक है? आप अल्लाह वर्ड अल्लाह को पहले लिया है, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते थे ना, खलक़ल्लाहुस्समा, अल्लाह ताला ने पैदा किया, ठीक है? लेकिन अल्लाहु खलक़ुस्समा, इसमें क्या हो गया? इसमें थोड़ा लफ्ज़ अल्लाह पर ज़ोर देना मकसूद है। अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शैइन, इसमें क्या है कि अल्लाह ताला वर्ड अल्लाह पे ज़ोर देना मकसूद है। तो जुमला फ़ेलिया से बनाए गए जुमला इस्मिया अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम में लफ्ज़ अंता पर ज़ोर देना मकसूद था ना। देखिए अंता पहले आ गया, ठीक है? ये भी कह सकते थे अफ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, लेकिन अंता लेकर आए, नाउन लेकर आए ज़मीर की शक्ल में, ठीक है? तो अंता क्या तूने किया था? अब अंता पे ज़ोर दिया, फ़अलता, हालाँकि फ़अलता में है, फ़अलता के अंदर अफ़अलता, क्या तूने किया था? तो लेकिन देखिए ज़ोर देने के लिए अंता ले अंता, हालाँकि फ़अलता के अंदर तूने किया है मीनिंग, लेकिन अंता अगेर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल लेकर आई। क्यों लेकर आए? ताकि ज़ोर पैदा हो। हाज़ा बिआलिहतिना, ये हाज़ा का मतलब ये बिआलिहतिना, हमारे इलाहों के साथ है इब्राहीम। अच्छा, अब आप देखिए जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करें। अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये आप इसको खुद से अपने तौर पर कीजिएगा कि जैसे फ़ेलिया है जलसल वलदानी इमामल मुअल्लिमी। अब आप अल वलदु पहले ले आइए, अल वलदिल, अल वलदी, जलसा इमामल मुअल्लिमी, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, अल वलदानी को पहले ले आइए, जलसा अमामल मुअल्लिमी, नसरल मुस्लिमूना इख्वानहुम, अल मुस्लिमूना को पहले ले आइए, अल मुस्लिमूना नसरू इख्वानहुम, शरिबल औलादुल लबना, अल औलादु शरिबुल लबना, अकल अल मुसाफिरून तआमा, अल मुसाफिरून अकलू तआमा, रजअतिल बिनतानी मिनल मदरसती, अल बिनतानी रजअता। अब देखिए बिनतानी दो है ना, तो रजअतिल बिनतानी, क्योंकि आपको पता है मुअन्नस है, जब भी मुअन्नस हो और इस्म ज़ाहिर हो तो फिर हम फ़ेल क्या लाते हैं? मुअन्नस लेकर आते हैं ना। लेकिन अब हम चूँकि जुमला इस्मिया बना रहे हैं और जुमला इस्मिया के अंदर जिसे कहा जाए खबर और मुब्तदा दोनों एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो अल बिनतानी है तो रजअत के बजाय रजअता मिनल मदरसति। क कतबतु रिसालता इला अख़ी, अना कतबतु रिसालता इला अख़ी, हल दरबता हामिदन, हल अंता दरबता हामिदन। तो देखिए कैसे बनाया जा रहा है जुमला इसमें ना। हालांकि हल दरबता हामिदन में भी मीनिंग हो जाता है, लेकिन अंता क्यों लगाया गया बाद में जोर पैदा करने के लिए, जब फेलिया को जुमले इस्मिया में कन्वर्ट किया। इसी तरह देखिए समिअन नासु कलामल खतीबी, अन्नासु समिउ कलामल खतीबी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको तमारीन दी जा रही है कि उर्दू में तर्जुमा करें और जुमला इस्मिया में तब्दील करें। ये आप पहले कर चुके हैं, लेकिन आप इसको दोबारा देखिए, नसारानी हामिदुन। अब आप इसको ट्रांसलेशन ये उर्दू में तर्जुमा भी करेंगे कि मदद की हामिद ने मेरी, ठीक है, हामिद ने मेरी मदद की। अब आप क्या करेंगे, फिर उसको जुमला इस्मिया में तब्दील करेंगे कि पहले हामिदुन आएगा या क्या आएगा, ठीक है? इस तरह से आप करके, इसी तरह दरबतनी फातिमतु, मारा मुझे फातिमा ने, तो फिर आप इसको फातिमा को पहले लेकर आए और फिर आप इसको जुमला फ़ेले की शक्ल में खबर लेकर आए, ठीक है? असअलतुमुहुन्ना अन ज़ैनब, क्या क्या तुमने सवाल किया था? क्या तुम सब ने पूछा था उन सब से ज़ैनब के बारे में? ठीक है, अंत, तो यहाँ पे इस तरह से अंतुम सअलतुमु अन ज़ैनब, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रैक्टिस है इंशाअल्लाह।
لیکن اب کچھ ایک چلیے یہیں پر ہم رکیں گے، بس آپ نے یہ سارا کرنا، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ حامد النصرنی فاطمۃ ضربتنی انتم سألتموہن عن زینب، یہ سارے آپ کے آنسر نیچے موجود ہیں، لیکن آپ نے دیکھنے نہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے، انتم سألتموہن عن زینب ما قارعتموہ ما انتم قارعتموہ هل انت فتحت الباب ودخلت فيه، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھے گا۔ تو پیج نمبر 33 تک ہم نے کر لیا، اب آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔